अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह से मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन मेरा हर शो मेरे चैनल के थ्रू इंतहाई इन्हिमाक के साथ देखते हैं, उसी तरह से मेरा ये शो भी देखेंगे और मुझे शुक्रिया का मौका देंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मेरी आपसे इंतहाई मुद्दबाना गुजारिश है कि आप मेरे चैनल आप और हमको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ अगर हो सके तो आप अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आज की जो वीडियो है वो बाकायदा उसका आगाज़ करूं, क्योंकि इस मौजू जो आज का मेरा मौजू है उसकी मुनासबत से एक शेर मेरे जहन में है, वो शेर मुलाहिज़ा कीजिए और उसके बाद जो है मैं बाकायदा अपनी वीडियो का आगाज़ करूँगा। तो शेर कुछ यूँ है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये शेर आप तक पहुंचाने का मेरा मकसद ये था कि जो टॉपिक आज ज़ेरे बहस है और मैं उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस आप तक पहुंचाना चाहता हूं, उसका ताल्लुक़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान ख़ान की उस स्पीच से है जो उन्होंने नेशनल असेंबली में बजट के अप्रूव होने के मौके पे की। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने मुल्क के साथ कितने लॉयल हैं, कितने पैट्रियोटिक हैं। क्यों कि जब भी वो अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं तो नाज़रीन, अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस कदर दर्द और एहसास रखते हैं अपने मुल्क का और अपने मुल्क के लोगों का। तो नाज़रीन, जो स्पीच बजट के मौका पर इमरान ख़ान ने की, उस स्पीच में उसके शुरू में जो 3 बातें उन्होंने की, वो 3 बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा और उसका जो एनालिसिस है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहली बात जो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने की वो थी इंसाफ, यानी जस्टिस। और दूसरी बात जो उन्होंने की वो थी इंसानियत, यानी ह्यूमैनिटी। और तीसरी और आखिरी बात जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट थी, वो जो बात कही उन्होंने वो थी खुददारी, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो उन्होंने बात की इंसाफ की। नाज़रीन, किसी भी मुल्क, किसी भी सल्तनत, किसी भी इदारे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी भी इदारे का, किसी मुल्क का कोई भी ज़िक्र कर लें, सबसे पहले जो नाम आता है उस मुल्क का या उस सल्तनत का या कोई घरेलू यूनिट है, वो है इंसाफ। क्योंकि वो सोसाइटी, वो मुल्क, वो सल्तनत चल ही नहीं सकती जब तक वहाँ पे इंसाफ नहीं होगा।
اور دوسری بات جو پرائم منسٹر صاحب نے کہی وہ ہے انسانیت۔ انسانیت کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ملک کا جو تعلق ہے، کسی بھی سلطنت کا جو تعلق ہے، سوسائٹی کا جو تعلق ہے، وہ انسان سے ہوتا ہے، اور انسان کی بقا کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے کوئی بھی اقتدار میں ہو، کوئی بھی حکمران ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، لیکن اس کا جو تعلق ہے وہ انسانیت سے ہوتا ہے، اس کی بقا کے لیے، اس کی ویلفیئر کے لیے اور اسی کی ترقی کے لیے، انسان کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی بھی لیڈر ہو، خواہ وہ پرائم منسٹر ہے، خواہ وہ اپوزیشن لیڈر ہے، کسی بھی ملک کی مثال لیں، وہ انسانیت پہ ہی بیس کرتی ہے۔ اور تیسری اور آخری جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو شعر بھی سنایا، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے ناظرین اتنے سینسیبل ہیں کہ اگر میں کوئی بات کہتا ہوں تو وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو تیسری اور آخری بات جو انہوں نے کہی وہ تھی خودداری یا سیلف ایکچولائزیشن۔ تو ناظرین، یہ وہ انر سٹیٹ ہے انسان کی، یہ وہ انسان کی انر جو اندر کی حالت ہے جسے ضمیر کا نام دیتے ہیں۔ انسان کا ضمیر اگر زندہ ہوگا، انسان میں احساس ہوگا اور انسان سوچ سکے گا، انسان سمجھ سکے گا، تو وہ جو بھی فعل کرے گا وہ اپنے ضمیر کے مطابق کرے گا۔ کوئی ایسا عمل یا ایسا فعل نہیں انسان کرے گا جو اس کے ضمیر کے مطابق نہ ہو۔ یہاں پہ اتنی بات میں ضرور کہوں گا، جب ملکوں کی بات ہوتی ہے، جب کسی سلطنت کی بات ہوتی ہے، تو اس میں کیونکہ فی زمانہ صورتحال ایسی ہے کہ اگر اکنامکلی آپ کے ملک میں پراسپیرٹی ہے، آپ معاشی لحاظ سے مضبوط ہیں، تو دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ کا ملک ہو، آپ کے ملک کے بارے میں بات کی جائے تو اس ملک کا عزت اور احترام برقرار رہتا ہے، بشرطے کہ آپ کا ملک معاشی لحاظ سے اس میں استحکام ہو اور وہ مضبوط ہو، تو آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کو اہمیت دی جائے گی، آپ کے ملک کو اہم سمجھا جائے گا۔ اگر آپ معاشی لحاظ سے ایٹ پریزنٹ بدحالی کا شکار ہیں، عدم استحکام ہے، تو ایسی صورت میں ایسے ملک کی نہ کوئی بات سنتا ہے اور نہ ہی اسے اہمیت دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملک کی اہمیت ہو اور آپ کے ملک کو اچھا تصور کیا جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے اور اہم ہے کہ آپ اپنے ملک پاکستان کو ایسے مضبوط ستون پہ کھڑا کر دیں کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامکلی معاشی لحاظ سے اتنا مضبوط ہو جائے۔ پھر آپ اپنے ضمیر کی بات بھی کر سکتے ہیں، آپ خودداری بھی دکھا سکتے ہیں اور پوری دنیا میں آپ کی بات سنی جائے گی۔ اس کی ایک بہت اچھی مثال، بلکہ یہ ایک مشاہدہ ہے۔ اب یہ تینوں باتیں، انصاف، انسانیت اور خودداری، ان تینوں باتوں کا احاطہ جو ہے، میں ایک اس آبزرویشن جو کہ سوشل آبزرویشن ہے، اس کی مثال دے کر میں آپ کو واضح کروں گا، اور آپ خود ذی شعور ہیں میرے ناظرین، یہ سمجھتے ہیں کہ کس بات کا تعلق کس بات سے جڑتا ہے اور پھر جا کے کوئی کانسیپٹ بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک مثال ہے، وہ مثال میں آپ کو ضرور دوں گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بہت ہی اچھے دوست ہیں، بلکہ کسی زمانے میں جب میں پڑھاتا تھا پاکستان میں، تو اس دور میں وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا۔ میں چاہوں گا کہ اس کا نام ضرور لینا چاہوں گا، اس کا نام ہے ملک محمود ٹیوانہ۔
ایک دن اس نے مجھے، وہ بھی اسی ملک میں رہتا ہے، کینیڈا میں رہتا ہے، لیکن سٹی اس کا جو ہے یعنی میں اوٹوا میں مقیم ہوں، اور وہ پروونس ہمارا سیم ہے یعنی اونٹیریو، لیکن وہ جو ہے اونٹیریو کا ایک سٹی ہے برمپٹن، وہاں پہ وہ رہائش پذیر ہے۔ تو ناظرین، وہ جو مشاہدہ جو کہ مجھے اس نے بتایا وہ کچھ یوں ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ ٹورانٹو میں کار پہ سفر کر رہا تھا، تو اس دوران اس نے کہیں کسی چھوٹے ایریے میں جو نا اس نے جانا تھا۔ اب ناظرین، یہاں پہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ جب مین روڈ پہ جاتے ہیں تو آپ نے اگر کسی بھی کہیں سے آپ نے ٹرن لینا ہوتا ہے تو وہ سب روڈ آپ اختیار کرتے ہیں اندر کی طرف جانے کے لیے۔ تو اسی طرح سے اس نے کسی سب روڈ پہ جو ہے نا وہ جانا تھا کسی صاحب کو ملنے کے لیے۔ تو وہ مجھے بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس روڈ سے گزرا تو سنو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈا میں سنو جو ہے وہ بے تحاشا ہوتی ہے، یعنی اس قدر اتنی برف باری ہوتی ہے کہ جو سسٹم ہے وہ تیس نیس ہو جاتا ہے اور بڑی جل تھل ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ جس بھی سٹی میں آپ رہتے ہیں، کینیڈا کے جس بھی سٹی میں، وہاں کا سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ جو سٹی کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جو ہے وہ رائٹ اوے سنو کو جو ہے اتنا وینش کر دیتی ہے کہ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے کبھی سنو ہوئی نہیں۔ تو اسی طرح سے اس نے بتایا کہ جی میں وہاں سے گزرا تو وہاں پہ ایک سٹاپ سائن آیا، اور سٹاپ سائن یہاں پہ ایک بتا دوں، میں آپ کو بتا دوں ناظرین، ایک تو ریڈ لائٹس کے سگنلز ہوتے ہیں جہاں پہ گاڑی جو ہے ریڈ لائٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ایمبر ہوتی ہے، اس کے بعد گرین لائٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اندر کی روڈز یا سب روڈز پہ جائیں تو وہاں پہ بہت سی جگہوں پہ سٹاپ سائنز ریڈ ایک سگنل دے کے سٹاپ سائن بنائے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ نے رکنا ہوتا ہے، اپنی گاڑی کو روکنا ہوتا ہے، اور گاڑی کو روکنے کے بعد جو ہے پھر آپ نے اپنے اطراف میں جائزہ لینا ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے اگر کوئی گاڑی ہے وہاں پہ ہے تو وہ گزر جائے، اور پھر آپ نے وہاں سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ناظرین، وہ صاحب بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو سٹاپ سائن تھا اس پہ سنو پڑی ہوئی تھی، تو وہ جو سٹاپ سائن تھا وہ کورڈ تھا، تو وہاں سے جو بھی کار گزرتی تھی، کوئی بھی ڈرائیور جو ہے اپنی کار وہاں روکتا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کار کو وہاں سے گزار جاتا تھا۔ تو سائڈ پہ جو نا اس نے مجھے بتایا کہ ایک پولیس آفیسر جو نا موجود تھا، جو ہی وہاں سے گاڑی گزرتی وہ پولیس آفیسر سامنے آتا، گاڑی کو روکتا اور اس کو جو ہے وہ فائن کر دیتا، یعنی یہاں ٹکٹ کہتے ہیں، ٹکٹ دے دیتا، اور وہ ڈرائیور جو ہوتا وہ ٹکٹ لے کے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ پروسیس جو ہے وہ 3-4 وہاں سے کار جو ہے نا میرے سامنے گزری۔ جب میں نے دیکھا یہ وہاں پہ یہ سارا عمل جاری و ساری ہے، کہتا ہے میں نے جو ہے پہلے تو میں دیکھتا رہا، اس کے بعد کہتا ہے میں نے اپنی کار جو ہے نا سائڈ پہ کی، اور پھر یہ ماجرا جو ہے کوئی 5 سے 7 منٹ جو ہے کہتا ہے میں اس کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے خود اپنی کار جو ہے نا وہیں سے گزاری۔ جب میری باری آئی تو وہ پولیس آفیسر جو ہے اسی طرح سے سامنے آیا، اس نے میری کار کو روکا، روکنے کے بعد مجھے اس نے ٹکٹ تھما دی، میں نے ٹکٹ لی، ٹکٹ لے کے میں روانہ ہو گیا۔ پھر میرے ذہن میں ایک دم آیا کہ ٹکٹ تو میں نے لے لی ہے، تو کیوں نہ میں جو ہے وہ یہ جو پولیس آفیسر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کروں۔ یہ جو سٹاپ سائن ہے اس پہ یہ کورڈ ہے سنو سے، اور جو بھی یہاں سے گزرتا ہے اس کو یہ سائن نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے گزر جاتا ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ جو سٹاپ سائن تھا اس پہ جو سنو پڑی ہوئی تھی اس کو اس نے انکورڈ کر دیا، یعنی سنو صاف کر دی وہاں سے، اور سنو صاف کرنے کے بعد اس نے اس کی پکچر بنا لی۔ پکچر بنانے کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب ناظرین، وہ جو چلان اس کو جو فائن ہوا تھا
وہ چلان یا وہ ٹکٹ جو تھی، جس دن اس کی ڈیٹ تھی وہ کورٹ میں چلا گیا وہ ٹکٹ لے کے، تو اس دن باقی جو اصحاب تھے جن کا چلان ہوا تھا یا جن کو وہ ٹکٹ ملی تھی وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو کورٹ میں گئے. کورٹ میں وہ بتاتا ہے کہ جج صاحب جب تشریف لائے تو مجھ سے پہلے جن کی باری تھی ان کو فائن ہوا، انہوں نے جو ہے وہ فائن پے کیا اور سائڈ پہ ہو گئے. اس طرح سے 1 2 3 جتنے بھی تھے سب نے. کہتا ہے میری جب باری آئی تو میں نے جو ہے وہ جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جج صاحب میں کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے، تو آپ مجھے اجازت صادر فرمائیں. لہٰذا انہوں نے جج صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بتائیں کیا بتانا چاہتے ہیں. جج صاحب نے کہا جی یہ ٹکٹ مجھے جو نا فلاں پولیس آفیسر نے دی ہے، جیسے باقی لوگ پے کر کے گئے میں بھی پے کر دوں گا، لیکن اصل جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ میں ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا وہ آپ ملاحظہ کیجئے. لہٰذا اس نے اپنا سیل فون پہ جو ویڈیو بنائی تھی وہ ویڈیو نکالی، وہ جج صاحب کو دکھائی کہ جج صاحب یہ سٹاپ سائن ہے، آپ یہ ملاحظہ کر لیں کہ جب ہم یہاں سے گزرے ہیں، جب ہمیں ٹکٹ ملا تب یہ سائن جو ہے برف سے ڈھکا ہوا تھا، کورڈ تھا، اور جو بھی گاڑی یہاں سے گزرتی تھی کسی کو نظر نہیں آتا تھا کہ یہ سٹاپ سائن ہے، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے یہ سب جتنے بھی احباب تھے ڈرائیورز یہاں سے گزرے ان کو یہ ٹکٹس سائڈ پہ جو نا پولیس آفیسر تھا یہ آتا تھا اور یہ ٹکٹ دے دیتا تھا. اس طرح سے میں نے بھی ٹکٹ لی اور اس کے بعد میرے ذہن میں آیا میں نے یہ مووی بنا لی. وہ جو سٹاپ سائن تھا اس کو انکورڈ کر کے بھی میں نے مووی بنائی اور ساتھ میں وہ جو کورڈ تھا وہ بھی مووی بنائی. یہ آپ ملاحظہ کیجئے. جب جج صاحب کو یہ کہانی بھی سنائی، ویڈیو بھی دکھائی، تو جج صاحب یقین کرے حقیقتاً جج صاحب نے ایکسکیوز کیا سب کو بلا کے، جتنے بھی وہاں پہ ڈرائیورز جن کو فائن کیا تھا سب کو ایکسکیوز کیا، اور جو پولیس آفیسر تھا اس کی جج صاحب نے وہ کہتا ہے ہمارے سامنے سرزنش کی، کنڈیم کیا اور اسے وارننگ لیٹر ایشو کیا کہ یہ انتہائی غلط ہے، یہ انجسٹس ہے، یہ خودداری نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے. تو ناظرین یہ وہ ملک ہے جس کا نام ہے کینیڈا، اور جس سٹی میں میں رہتا ہوں اس کا نام ہے اوٹوا، اور یہ وہ سٹی ہے جو کہ کیپٹل ہے کینیڈا کا، فیڈرل کیپٹل. اور جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے ٹورانٹو کی، وہ پروونشل کیپٹل ہے اونٹاریو پروونس کا. تو ناظرین مجھے یوں لگتا ہے جیسے ویڈیو میری لمبی ہو گئی ہے، جو 3 باتیں پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہیں اپنی سپیچ میں، تو وہ 3 باتوں کا میں نے احاطہ کیا ہے. یہ مثال، یہ سوشل آبزرویشن آپ کے سامنے پیش کر کے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ ختم کروں گا، اور آپ سے امید کروں گا کہ جس طرح سے پہلے آپ میری ایپیسوڈ دیکھتے رہے ہیں، یہ بھی ایپیسوڈ آپ اسی طرح سے ملاحظہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو آپ کے اپنے چینل آپ اور ہم سے اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.